बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अक्सर अहबाब पूछते रहते हैं कि किस तरह आप एक छोटे से क्लिनिक में जो है उन बीमारियों का इलाज कर लेते हैं जिनके अंदर जो है डॉक्टरों को कई जो है साल लग जाते हैं और वो कहते हैं कि हमेशा हमेशा दवाइयाँ खानी पड़ेंगी या ये वो बीमारियाँ हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। और इसी तरह कुछ अहबाब ये पूछते हैं कि आप किस तरह जो है जिन्नात का इलाज कर लेते हैं, जबकि कई कारी हजरात जो है 4-4 5-5 घंटे बैठ के पढ़ते रहते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रूहानी, नफ्सियाती और जिस्मानी तमाम अमराज को एक जगह जमा किया है और एक साथ उनका इलाज करते हैं, और इलाज भी नेचुरल तरीके से उस निज़ाम सेहत के साथ जो है जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रखा है। तो जब हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाया है सेहत का निज़ाम, तो ख़ुद ब खुद हेल्थ बनना शुरू हो जाती है और बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। ये वो राज है जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये समझ लें कि हर इंसान के जिस्म के अंदर रूह है और रूह भी बीमार होती है, और रूह जब बीमार होती है तो वो नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियां भी लगाती है। बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते। आप डॉक्टरों को देख लें, वो रूहानी बीमारियों को मानते नहीं हैं और कहते हैं कि ये मुदाफ़ियाती निज़ाम की तरफ से बीमारियां लगी हैं, ये वाइट सेल जो है प्लेटें जो कम हो रही हैं ये खुद ब खुद हो रही हैं, वाइट सेल रेड सेल के ऊपर हमलावर हो गए हैं, अब हम इनका कुछ नहीं कर सकते इस बीमारियों का जो है। तो वो रूहानी बीमारियों को तस्लीम ही नहीं करते और उनके पास इन बीमारियों का कोई इलाज ही नहीं है। और इसी तरह दीगर बीमारियाँ हैं जिनके अंदर उनके पास सिर्फ ऑपरेशन और सर्जरी के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, जो है ना, पित्ता निकाल देना, ठीक है, थायराइड निकाल देना, यूट्रस निकाल देना, मतलब मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनके अंदर उनके पास का कोई हल ही नहीं है कि बीमारी को नेचुरल तरीके से किस तरह ख़त्म करना है, वो नहीं जानते। और उनके पास आखिरी हल यही होता है कि बस अब मशीनरी तौर पे, मसनूई तौर पे हमने चलना है। तो ये अल्लाह ताला की तख्लीक में कोई नक्स नहीं है, बल्कि असल में हमने तरीक़ा इलाज जो है वो नेचुरल को छोड़ रखा है और उस निज़ाम को सेहत को छोड़ रखा है, उसकी वजह से इस तरह होता है। और इसी तरह जो है वो लोग जो कारी हजरात हैं वो दम वगैरह करते हैं और वो समझते हैं कि रूहानी बीमारी का जिस्मानी और नफ्सियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि रूहानी तौर पे जो है ना कुछ फ़र्क नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं कि ये जिस्मानी बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी है, जाओ डॉक्टर के पास ले जाओ। तो तशख़ीस ही गलत होगी तो इलाज कैसे सही होगा। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि आप जो है ये कहते हैं कि रूहानी बीमारियों का वजूद है, तो इसकी क्या वजह है। तो आज मैं इस एक हदीस को पेश करने जा रहा हूँ जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, और ये हदीस ता क़यामत तक बताती है कि लोगों में जो जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियां जो लग रही हैं उनकी सबसे बड़ी वजह जो है वो रूहानी होगी, और रूहानी भी इस तरह होगी कि ये बीमारियां मौत तक चलेंगी। यानी इन रूहानी बीमारियों से मरने वालों की तादाद जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। आज हम देख रहे हैं कि कितने लोग जो है अस्पतालों में पड़े हुए हैं, घरों में पड़े हुए हैं, और जो है बीमारियां उन्हें लगी हुई हैं और शिफा नहीं मिल रही। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी रूह बीमार हो चुकी है। और रूहानी बीमारियों के अंदर सबसे ख़तरनाक और सबसे तेज़ी से फैलने वाली जो बीमारी है जो शैतान फैलाता है वो है नज़र बद की बीमारी जो है। और ये नज़र बद के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, आइए हम आपको हदीस की रोशनी में बताते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर मन यमूतु मिन उम्मती बाद क़ज़ाइल्लाहि व क़दरिही बिल ऐन, कि मेरी उम्मत में से अक्सरियत की मौत जो है, अक्सरियत की मौत अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी मर्ज़ी के बाद नज़र बद से होगी। ठीक है, अब ये सही हदीस है, इसके अंदर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि मेरी उम्मत की जो है सबसे ज़्यादा अमवात तभी मौत के बाद जो होगी, दूसरे नंबर पे वो नज़र बद से होगी। नज़र बद जो है वो एक रूहानी बीमारी है। एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है, चाहे वो बुरी नज़र से देख रहा हो, चाहे वो ताज्जुब की नज़र से देख रहा हो, तो उससे क्या होता है, इंसान के जिस्म में से जो है तीर निकलते हैं, आँखों में से तीर निकलते हैं, और वो जाके मरीज़ के जिसको देख रहा है उसके जिस्म में जाके लगते हैं, और उसके जिस्म में लग जाने की वजह से जो है फिर उस बंदे के जिस्म में जिस तरह जरासीम लगते हैं, वायरस लगते हैं, उसी तरह वो काम करते हैं। और अगर वो अपना इलाज नहीं करवाता तो वो जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक वक़्त आता है कि वो फिर मुख्तलिफ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं और शैतान बाकायदा खुद उसके ऊपर आके बैठ जाता है
اور بیٹھ کے جو ہے وہ پھر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ بیماریاں جو ہیں نظر بد کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں، اب بہت سے لوگ ہیں وہ یہ نہیں مانتے. اگر وہ نہیں مانتے تو کم از کم وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے، کیا یہ غلط ہے، کیا یہ جھوٹا ہے. کہاں ہیں آج وہ روحانی بیماریوں سے مرنے والے؟ آج تو آپ دیکھیں، میں حیرت ہوتی ہے، میں اب یہاں پہ ویڈیو میں کیا دکھاؤں ان علماء کے چہرے، ٹھیک ہے، کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑے دھلے سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ روحانی بیماریاں ہوتی نہیں ہیں، روحانی بیماریوں کو کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ سب ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات جو ہے جن کے ہاں جو ہے نا کوئی بیماریاں آ جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ پیدائشی بیماریاں ہیں. یہ پیدائشی بیماریوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے. یہ سب بیماریاں جو ہے وہ شیطان نے لگائی ہوتی ہیں اور وراثتی طور پہ چل رہی ہوتی ہیں. جو لوگ اپنا علاج نہیں کرواتے وہ بیماریاں پھر بچوں میں جاتی ہیں اور بچوں سے آگے منتقل ہوتی ہیں. اور اسی طرح جو ہے کئی بیماریاں ہیں، مطلب 300-350 سے زائد بیماریاں ایسی ہیں جن کا ہاں علاج ہی نہیں ہے. اور اس کے اوپر مستضاد جن بیماریوں کا علاج موجود ہے ان کے اندر وہ یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ بیماری آیا روحانی طور پہ ہے بھی کہ نہیں. تو روحانی بیماریوں کا وجود ہے اور اس کا کوئی بھی کبھی انکار نہیں کر سکتا. روحانی بیماریوں کا اس قدر وجود ہے کہ ہر دوسرا بندہ روحانی مریض ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. میرے پاس جو مریض آتے ہیں ہم فارم فل کرواتے ہیں، وہ نشانیوں سے خود بخود کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ روحانی بیماری ہے، شیطان نے ان کو لگائی ہے. اور یہ نظر بد جو ہے وہ صرف اور صرف انسانوں سے نہیں لگتی، جنات بھی لگا دیتے ہیں، کسی انسان کو بھی لگ جاتی ہے جو ہے. تو اور ان چیزوں کا سارا احادیث کے اندر الحمدللہ سب کا ذکر موجود ہے. مصیبت کدھر ہے، المیہ کدھر ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ نہیں ملاتے، یعنی میڈیکل کو اور قرآن و حدیث کو دونوں کو ساتھ ملا کر چلیں گے تو تب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بیماریاں کہاں تک جاتی ہیں اور کیا ان کا تعلق ہے. تو ہم الحمدللہ جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے انسانی جسم کو جو ہے ان سب چیزوں کو کنٹرول کر کے، روحانی بیماری ہے تو پھر روحانی علاج ضروری ہے ساتھ میں، اور اس کے علاوہ نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا بھی جو ہم علاج کرتے ہیں وہ نیچرل طریقے سے کرتے ہیں کہ نیچرل طور پہ جسم کی ہیلتھ بنے، اور ہیلتھ بننے کے بعد وہ خود بخود جو ہے وہ ان بیماریوں کو ختم کرے. اگر ہم مصنوعی طور کی طرف چلے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ عضو جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے فنکشن جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ہاں چھوٹی موٹی بیماریاں ہوں اور آپ اس کو اگر کوئی میڈیسن وغیرہ سے لے کے کنٹرول کر لیتے ہیں تو گڈ ہے، لیکن جو کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ کو ضروری ہے کہ پھر نیچرل کو اختیار کریں. یہ نہیں کہ اپنی ساری زندگی جو ہے وینٹیلیٹر کی طرح جو ہے ادویات کے اوپر چلائیں، آپ کے پاس پورا بیگ لے کے گھوم رہے ہیں، اور اگر آپ کے بیگ موجود ہے تو آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے اب جو ہے اب میری زندگی محفوظ ہے، میرا شوگر کنٹرول میں ہے، میرا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے، میرا تھائرائیڈ جو ہے وہ کنٹرول میں. اور جب یہ چیزیں پاس نہیں ہیں تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ جو ہے بس میری طبیعت خراب ہونے والی ہے. یعنی ساری زندگی آپ دوائیوں پہ پھر بھروسہ کریں گے، اور یہ دوائیاں بھی ایک حد تک کام کرتی ہیں، اور جب یہ دوائیاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو اس کے بعد پھر بندہ جو ہے نا پیرالائز ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اس لیے جو ہے ہر چیز کو سمجھنا چاہیے اور نیچرل طریقے سے اپنا تشخیص کے ساتھ جو ہے وہ علاج کرنا چاہیے. تو الحمدللہ ہم یہ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو آتے ہیں، ہمارا کوئی اتنا بڑا کلینک نہیں ہے، تو چھوٹا سا کلینک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی ہوئی ہے. جو بھی مریض آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیماریاں جن میں ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے پاس علاج نہیں ہے، آپ ساری زندگی دوائیاں پہ کھائیں گے، چھوٹے بچوں کی ہو گئی، اور اسی طرح جو ہے پیدائشی امراض والے بچے ہو گئے، اور اس طرح وہ خواتین وغیرہ ہو گئی جن کی یوٹرس کی پرابلم ہے، ان کے ہاں کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں بس آپ کو اتنی پین ہو رہی ہے، اتنی درد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اب یوٹرس بچہ دانی نکالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم روحانی بیماریوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور روحانی بیماریوں کے تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے جسم کے اوپر، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بیماری جو ہے نا جسمانی ہے، اور پھر ہم ان کو میڈیسن کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور اینڈ یہ آتا ہے کہ پھر جو ہے وہ پیریڈز کی دردیں کنٹرول نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر آگے مسئلہ بڑھتا جاتا ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے، اور کئی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، بانجھ پن کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ مسئلے صرف خواتین کے ساتھ نہیں، مردوں کے اندر بھی اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں. تو اینڈ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہ آپریشن کروا رہے ہوتے ہیں، سرجری کروا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے جسم کا وہ عضو نکال دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے. جو اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی ہے وہ اگر بیمار بھی ہو جائے نا تو وہ دوبارہ صحیح ہو کے کام کرنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو مصنوعی طور پہ ہم اپنے جسم کو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو تو وہ کچھ حد تک کام کرتی ہے، کچھ سال کام کرے گی، اور کئیوں کی تو چند ماہ کام کرتی ہے، اور اس کے بعد چیز چل نہیں پاتی جو ہے.
تو اس لیے جو ہے نیچرل کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جسم بنایا اس کو ہم پہلے اسٹیج پہ ہی اپنی صحت کو جو ہے فوکس رکھیں۔ چھوٹی سی بیماری کوئی بھی لگ گئی ہے تو ہم اس کا نیچرل طریقے سے علاج کریں، نیچرل طریقے سے کنٹرول کریں۔ ہاں بیماری شدت میں ہو میڈیسن وغیرہ کھائیں، صحیح ہے، پھر نیچرل طریقے سے۔ اچھا ایک اور المیہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ نیچرل جو ہے وہ جڑی بوٹیاں اور حکیموں کی دوائیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو انگریزی دوائیاں ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نیچرل نہیں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کتنے مریض ایسے ہیں جو پتے کی دوائیاں جو ہے وہ حکیمی کھا رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ان کا پتا نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے، اسٹون کی کھا رہے ہیں اس کے باوجود نہیں نکل رہا۔ اور اسی طرح دیکھیں اصل چیز ہے نیچرل طور پہ جسم کو چلنا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے جسم کا نہیں پتا، دوائیوں کو بھی نہیں پتا، اور آپ ایسی جڑی بوٹیاں استعمال کر رہے ہیں یا ایسی میڈیسن کھا رہے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ کے جسم کے فنکشن معطل ہوتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو المیہ ہے، جو سب سے بری چیز جو اثر انداز ہوتی ہے جسم میں، وہ جگر ہے۔ اور جگر جب 90% کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو تب جا کے انسان کو پتہ لگتا ہے، تب جا کے مشینری بتاتی ہے ہاں بھائی اب جگر جو ہے نا خراب ہو رہا ہے۔ لیکن جب تک 90% تک وہ رہتا ہے صحت مند، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے وہ ہارڈ بنایا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کتنا ہارڈ ہوتا ہے وہ اب، لیکن اس کے ورک کتنا ہے کہ جسم کے اندر ساری جسم کو خون کو چلانے کا نظام جو ہے اسی نے کرنا ہوتا ہے، جو ہے سارے وٹامنز وغیرہ بنانا، انزیم بنانا، ٹھیک ہے، اس کے اتنے سارے فنکشن ہیں کہ سب سے زیادہ فنکشن اس کے ہیں، اور اسی نے ہیلتھ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور مینیج کرنا ہوتا ہے جو ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح اپنی مرضی سے بغیر تشخیص کے دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، جس کو روحانی بیماری ہوگی تو روحانی بیماری کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ جتنی مرضی دوائی کھا لے وہ بیماری اس کو ایک ختم ہوگی دوسری لگا دے گا، ٹھیک ہے، اس طرح اس کا سلسلہ چلتا رہے گا جو ہے۔ اور اگر جسمانی بیماریاں ہیں، نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں، تو وہ جڑ کے ساتھ ان کا علاج نہیں کرتا تو پھر وہ میڈیسن چلتی رہتی ہے، اور وہ پھر میڈیسن کھاتے رہتے ہیں، اور میڈیسن چھوڑیں گے تو ان کے جسم جو ہے وہ کام ہی نہیں کرے گا جو ہے نا، ٹھیک ہے، طبیعت بگڑنا شروع ہو جائے گی جو ہے۔ تو اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم تشخیص کریں اور ہر چیز کو ہم تسلیم کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اور جب ہم نیچرل کو اختیار کریں گے، نیچرل کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، تو پھر انشاءاللہ و تعالی یہ بیماریاں اگرچہ ہمارے جسم کو لگیں گی ضرور، لیکن یہ کہ دائمی شکل اختیار نہیں کریں گی، اور ان سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے شفا دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کو ماننے اور اسی طرح جو ہے میڈیکل کو قرآن حدیث کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔